अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंसान ने बुनियादी सवालात का जवाब ढूंढने के लिए बहुत तगदो की, बहुत परेशानियां झेली और बहुत सारे मसाइल का सामना किया, बहुत सोच विचार की। और इस सोच विचार के नतीजे में बहुत सारे फ़लसफ़े वजूद में आए। उनमें से एक फ़लसफ़ा है एग्जिस्टेंशलिज्म। बिफोर गोइंग टू दैट फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, मैं आपको ये बताऊं कि इंसान के बुनियादी सवालात क्या हैं। क्या ऐसा है जो इंसान को समझ नहीं आया और उसको समझने के लिए इतनी तगदू कर रहा है। बुनियादी सवालात इंसान के ये हैं, इंसान कौन है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा एंड क्या है, मेरे यहाँ होने का मकसद क्या है, मेरे ज़िंदा होने का मकसद क्या है, मेरे जो रिवायात हैं, मेरे ट्रेडिशंस हैं, उनका मतलब क्या है, उनकी मीनिंग क्या है। ये सारे हैं बुनियादी सवालात जिनका जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने बहुत तगदो की है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म का फ़लसफ़ा ये कहता है कि इंसान के आने का, दुनिया में आने का बेसिकली कोई मकसद नहीं है। बुनियादी तौर पर इंसान का कोई मकसद नहीं है। किसी ख़ास मकसद से, किसी ख़ास फ़हम से, किसी ख़ास सोच के ज़रिए इंसान को भेजा नहीं गया। इंसान वजूद में आया और इंसान ने खुद ही अपने मकसद का तयन करना है। और ये फ़लसफ़ा ये भी कहता है कि इंसान आज़ाद है, हर फ़िक्र से आज़ाद, हर सोच से आज़ाद, हर मज़हब से आज़ाद, खुदा से आज़ाद और हर चीज़ से आज़ाद है। ये फ़लसफ़ा ये कहता है कि खुदा का वजूद मौजूद नहीं है, मज़हब का कोई वजूद नहीं है। ये फ़लसफ़ा ये कहता है कि मज़हब इंसान ने अपनी आसानी के लिए दरियाफ़्त किया है। इंसान ने अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए खुदा को दरियाफ़्त किया है। खुदा नाम का एक वजूद इंसान ने खुद पैदा किया है ताकि अपने मसाइल को उसके सामने रखा जा सके। खुदा नाम के एक इंडिविजुअल को इंसान ने खुद दरियाफ़्त किया है अपने मसाइल को, अपनी कमज़ोरियों का मलबा उसके ऊपर डालने के लिए। इस फ़लसफ़े के कुछ मशहूर नाम हैं, जैसे सोरेन किरकेगार्ड है, फ्रेडरिक नीचा है और सार्टर है, ईन पॉल सार्टर, अल्बर्ट कैमू है। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मकसद क्या है, तो उसका जवाब इन्होंने इस तरह दिया कि इंसान आज़ाद है, वो अपना मकसद खुद चुन सकता है। जिस बंदे को जो समझ में आ जाए, जिस तरह की शे उसको समझ में आए, दुनिया में कोई भी मकसद, कोई भी चीज़ उसको जिस तरह समझ में आए, वो अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकता है। इस फ़लसफ़े का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान को एक ऐसे ज़िंदगी से मुतारफ़ कराना जिसमें इंसान अपनी फ़िक्र, अपनी सोच और अपने कायदे, अपने ज़वाबित, अपने मामलात के लिए बिल्कुल आज़ाद है। वो जिस तरह जीना चाहे वो वैसे जी सकता है। इस फ़लसफ़े के ज़ेर असर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्बर्ट कैमू की द स्ट्रेंजर है। द स्ट्रेंजर एक ऐसा आदमी होता है जो पूरी अपनी ज़िंदगी इमोशनलेस गुजारता है। नावल स्टार्ट होता है, उसकी वालदा की डेथ की न्यूज़ उसको मिलती है, तो उसमें कोई ख़ास वो शॉकिंग, कोई ऐसा गम, कोई परेशानी का कोई ऐसा वो नहीं देता है एक्सप्रेशन। वो कहता है ठीक है, आए थे चले गए, क्या हो गया, सपने जाना है, देयर इज़ नो पर्पस, आए चले गए, सपने जाना है, तो इसमें गम गुस्से का इजहार करने की क्या ज़रूरत है। सोसाइटी उसको बहरहाल किसी और नज़र से देखती है। सोसाइटी उसको कहती है कि ही इज़ callous and he is numb and he is emotionless, he is stranger, he is an outsider. तो इस पॉइंट तक ये राइटर ये समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में जो असूल ज़वाबित बनाए गए हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बंदे को इसी तरह जिए, हर बंदा इसी तरह जिए। जैसे फॉर एग्जांपल फ़लसफ़ी है, रिलीजियस फ़िलासफ़र्स हैं या फिर रिलीजन है,
تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر مذہب اپنے آپ کو رائٹ بات سمجھتا ہے، اور ہر دوسرے بندے کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی طرح سے چلے جیسے وہ مذہب کہتا ہے۔ تو یہاں اس بات پہ امفیسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے رائٹر کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ مذہب کو فالو کرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کسی کے مرنے پہ دکھ منائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ وہیں سیٹ اصول، وہیں رواج، وہیں ضوابط، انہی چیزوں کے اوپر چلے۔ ہر بندہ آزاد ہے، وہ اپنے حساب سے چل سکتا ہے۔ پھر یہ اسٹرینجر جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہی ایونچولی گیٹس انٹو ریلیشن شپ، کسی خاتون کے ساتھ وہ شادی کر لیتا ہے اور پھر زندگی گزارتا ہے اپنی۔ کبھی کہیں پہ وہ اپنے ایک دوست اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی بیچ میں چلا جاتا ہے، تو وہاں کسی چھوٹی موٹی لڑائی پہ وہ ایک عرب کو قتل کر دیتا ہے، ایک عربی کو قتل کر دیتا ہے وہاں پہ، بغیر کسی موٹیو کے، کسی وجہ کے۔ تو یہاں اس پوائنٹ پہ یہ ناول یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ہر ایکشن کے پیچھے کوئی وجہ ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسے بھی کی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ morality از ناٹ نیسیسری۔ جو جنرل morality ہے، جو جنرل morality یعنی اچھے برے کا تعین ہونا، ہر بندے کا ہر ایکشن ضروری نہیں ہے کسی کانسیکوینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، لیکن پھر بھی وہ بندہ اس کو جیل ہوتی ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے، تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی ایموشن نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کیا ہوا، مطلب ابھی لائف یہاں چل رہی ہے تو چلنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ مطلب ایک پوری زندگی اس کی ایک اس میں ایک ڈفرینٹ نہج پہ چل رہی ہوتی ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ پیٹرن میں چل رہی ہوتی ہے، اس کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس ناول کے تھرو البرٹ کیمو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ایکشن کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کو اس چیز پہ باؤنڈ نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ اس چیز کو فالو کریں، آپ اس کو فالو کریں، آپ کسی ریلیجن کو فالو کریں، آپ کسی اسپیسیفک morality کو فالو کریں، آپ تمام ان چیزوں کو فالو کریں جو جنرل عوام فالو کرتی ہے، ان چیزوں کو فالو کریں۔ ہر بندے کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ فکری طور پر اور ہر حساب سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میجورٹی کر رہی ہے وہ صحیح ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے، دماغ اس کو دلا ہے، وہ اپنے حساب سے جس طرح جینا چاہے اس طرح جی سکتا ہے۔ کچھ ایسے سوال بھی آ جاتے ہیں اس میں بیچ میں کہ بھائی morality، جنرل morality ہے، وہ میری اپنی ذاتی زندگی میں وہ میرے لیے کیا دے رہا ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات بھی جنم لیتا ہے کہ خدا کو فالو کرنے سے میرا کیا بھلا ہو سکتا ہے، میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وی ہیو کریٹڈ اے گاڈ اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کو فالو کرنے سے میرا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ناول بھی ہے فرانز کافکا نام کے ایک بندے کا، وہ سوسائٹی پہ کرٹیک کرتا ہے، وہ جنرل جو اوور آرکنگ کانسیپٹ آف کیپٹلزم ہے اس کے اوپر وہ طنز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی ہمیشہ فائنینشیل وریز میں چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود یہ فائنینسز بنائے ہیں، ہم نے خود فیملی کا ایک پورا مربوط نظام بنایا ہے، اور ایک انسان کی زندگی اس فیملی کو سپورٹ کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ اس کی زندگی وہ کب ایک کیڑا بن جاتا ہے، کب ایک انسیکٹ بن جاتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آتی، اور وہ ایک ایسے سرکل میں پھنسا رہتا ہے کہ اس سرکل سے وہ واپس باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ایک ایسے کنٹینیوسلی ایوالونگ ایک پروسیس میں وہ پھنس جاتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھو دیا ہے اس نے، اس کے باوجود وہ اس دلدل میں اس پروسیس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس ناول کا نام ہے میٹامورفوسس، جہاں پہ جو مین کیریکٹر ہوتا ہے وہ ایک دن صبح اٹھتا ہے تو وہ ایک انسیکٹ بن کے اٹھتا ہے، ایک کیڑا بن کے اٹھتا ہے اپنے بیڈ پہ۔ تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے اندر سے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے، وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں اس نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا ہے، جو دروازہ نہیں کھول سکتا ہے، وہ بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتا ہے، نیچے اترتا ہے بیڈ سے تو بیڈ سے دوبارہ اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ یہ ایک انسان کو انسیکٹ بنا کے وہ یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ انسان جو کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہے اس میں
کمانے اور فائنینشیل وریز اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے اور بہت سارے معاملات جو ٹریڈیشنس ہوتے ہیں ان میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کتنی مشکل سے جی رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے جب وہ کیڑا بن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صبح ہو گئی اب مجھے آفس جانا ہے لیکن میں کیسے جاؤں. مطلب وہ جانا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز ہیں, جب نہیں جائے گا تو سیلری نہیں آئے گی, سیلری نہیں آئے گی تو فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوگا فیملی کو, لیکن وہ جا نہیں پاتا ہے, وہ ایک انسیکٹ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جب ہم کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی کے لیے کرنا پڑتا ہے, لائف کے لیے کرنا پڑتا ہے, اس ایریا کے اندر فٹ آنے کے لیے جو جنرل لاز بنائے گئے ہیں, ریلیجن کے, ٹریڈیشن کے, سوسائٹی کے جو لاز بنائے گئے ہیں ان میں فٹ آنے کے لیے ہمیں بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں اس کے اندر. تو اس کو ان فلاسفرس نے, جو ایگزسٹنشلزم کے فلاسفرس ہیں, انہوں نے اس چیز کو کیا نام دیا؟ ایگزسٹنشل کرائسس کا نام دیا. وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, انسان آزاد ہونا چاہتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے, لیکن وہ شیکلز میں بند ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. انسان کافی ایسے بہت ہی مشکل حالت سے گزر رہا ہوتا ہے جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک سائیکل سے گزرنا ہے, ایک پورے سرکل سے آپ نے گزرنا ہے. اس سرکل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دس از میننگ لیس, کیا ضرورت ہے انسان کو کچھ کرنے کی. تو اس طرح کا کوئی فلسفہ ہے ایگزسٹنشلزم, جس میں انسان کو تمام پری ایگزسٹنگ لاز جو ہیں اس سے انسان کو الگ کر دیتا ہے. جو بنیادی سوال ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اس کا جواب یہ اس بات سے دیتا ہے کہ دیر از نو پرپس آف دا ہیومن بینگس ٹو کم ان ٹو دا لائف. دنیا میں آنے کا انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اب جب مقصد نہیں ہے اور انسان آزاد ہے, ان کے حساب سے اگر انسان آزاد ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, خدا نہیں ہے, مذہب نہیں ہے, روایات نہیں ہے, کلچر نہیں ہے, یہ جو لوگ ہم سے پہلے آئے ہیں انہوں نے ایک بنایا ہے, ایک معاملہ, ایک لا بنایا ہے, ایک قانون بنایا ہے, اور اس کے مطابق جو اس کے بعد میں آتے ہیں وہ اس قانون کو فالو کرنا چاہیے ان کو. تو اس طرح کا ایک پورا فریم ورک ہے. تو یہ کہتا ہے کہ انسان پیدا آزاد ہوا ہے, لیکن روایات, رسم و رواج, مذاہب اور یہ سارے لاز جو ہیں جو انسان نے خود بنائے ہیں, ان لاز میں انسان خود پھنس جاتا ہے. ان لاز پہ انسان خود شیکلز میں چلا جاتا ہے. انڈیپینڈنس انسان کی ختم ہو جاتی ہے. وہ کسی مذہب کو, کسی قانون کو, کسی رواج کو, کسی طور طریقے کو, ٹریڈیشن کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا ہے. ایگزسٹنشلسٹ جو فلاسفر ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ ان چیزوں کو شیکلز کہتا ہے. وہ ان چیزوں کو کہتا ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس کے بیچ میں حاوی ہو جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں, بہت سارے لٹری ورکس ہیں جو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی انسان کو کیسے شیکلز میں بند کیا گیا. تو بہت سارے اور ناول بھی ہیں جو میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں, جو آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے اسٹرینجر, دوسرا میں نے البرٹ کیمو کا اسٹرینجر, اور فرانز کافکا کا دا میٹامورفوسس, اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ناول ہے جس کے اوپر میں پوری الگ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں. ناول نہیں بلکہ اس کو ایسے کہیں گے یا پھر ایک جنرل بک کہیں گے. وہ ہے دا میتھ آف سیسیفس, البرٹ کیمو کی ایک کتاب ہے. تو ان لوگوں نے ایک ایسا فلسفہ دیا کہ جس میں بنیادی سوالات جو ہیں انسان کے, ایگزسٹنشل کوشچنس کہا جاتا ہے جن کو, ان سوالات کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی. اب یہ ان کی کوشش صحیح ہے یا غلط ہے, یا ان کی کوشش بالکل خراب تھی, اس کے اوپر انالیسس آپ لوگ کریں. سی یو ان دی کمنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ.